رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تدعون. صلوات بھیجیں محمد والے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. صلوات بھیجیں محمد. ایک خاتون جو اللہ نے جیسا کہ ہماری بول چال کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جوڑے اوپر بنتے ہیں، تقدیرات ہیں، ان تقدیرات تک انسان مجبور ہو کے نہیں پہنچتا ہے، اپنے اختیار سے پہنچتا ہے. تو اس خاتون کے ایصال صبا کی مجلس ہے جس نے اس عظیم مربی ملت کی شریک حیات اور ہم سفر ہونے کا شرف پایا تھا کہ جس نے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں اور جہاں جہاں تک اردو بولنے والے لوگ بسے ہیں وہاں اپنی تحریک کے ذریعے، جس تحریک کا نام تحریک دیداری تھا، جس کا نعرہ تھا اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو، جس کا نعرہ نہیں تھا بلکہ اس پر عمل بھی تھا کہ دیندار بنانے کے لیے پہلے خود کو دیندار، دوسروں کو دیندار بنانے کے لیے خود کو دیندار بنانا پڑے گا. لہذا دوسرا نعرہ دیا، دیندار بنو، دیندار بناؤ. سمیٹ کے اس عظیم شخصیت نے جو انتہائی مقدس گودوں میں پلی تھی، ان کے والد بزرگوار اور ان کی والدہ ہماری نانی اور نانا
अपने दौर के बाशऊर और बाबसीरत अहले इल्म, अहले तक़वा और अहले अमल में थे। गुलाम अस्करुल्लाह मकामा के वालिद मरहूम मोहम्मद नकी अल्लाह मकामा उस ज़माने के ग्रेजुएट थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और उन्हें कलेक्टर बनाने का सीधा ऑफर था, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया कि हम जालिम हुकूमत में ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। शोबे तालीम को मुंतखब किया और उसमें आए। उनके तकवे की दास्तानें उस दौर में खुमुस निकालते थे जब पूरे हिंदुस्तान में खुमुस की खबर नहीं थी, उस दौर में तकलीद करते थे जबकि पूरे हिंदुस्तान में तकलीद का किसी को हिंदो पाक में पता नहीं था। ज़ाहिर है ये 20वीं सदी के आगाज़ की बातें मैं कर रहा हूँ। 1928 ईस्वी में मौलाना गुलाम अस्करी पैदा हुए हैं, तो ये उनसे पहले की बात है। उसी ख़ानदान, दूसरी तरफ उनकी वालिदा हमारी नानी, उनको भी मैंने जितना, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त रिसाले सिबा की मजलिस है और कुरान मजीद में किस्से बयान हुए हैं, सीरतें बयान हुई हैं, अच्छे लोगों ही की नहीं बुरों की भी। ये सुन्नत कुरान है कि अच्छे लोगों के तज़किरे करो ताकि अच्छाइयाँ जान के उन्हें अपने अंदर ला सको, और बुरे लोगों की बात भी करो, उन्हें गालियाँ नहीं देना है, उनकी बुराई के तज़किरे करना जिनकी वजह से बुरे थे, जिनकी वजह से उन पर अज़ाब आया, ताकि उससे अपनी बुराई अपने आप को बचा सको। उसी सुन्नत कुरान पर अमल करते हुए मैं इस वक्त जो तज़किरे करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, मुतफर्रिक बातें होंगी। बानी तंजीम ने जो ये नारा दिया, मैं जो कुछ सुना रहा हूँ पेश नज़र मेरे मरहुमा अहलिया बानी तंजीम जो हमारी मुमानी थी बड़ी, और जिनके साथ मुझे ज़िंदगी के 11 साल बसर में 10 साल बसर करने को मिले। मैं 11 साल की उम्र में बानी तंजीम मुझे मेरे गांव से, जब मैंने कक्षा 5 पास की, कच्ची ज़मीन पे बैठ के हिंदी पाठशाला में, तो हम 5 भाई एक बहन थे। बानी तंजीम हमारी वालिदा की भी ख्वाहिश थी कि इनमें से कोई एक इल्म दीन की तरफ जाए। ये मेरी खुशनसीबी थी कि उस वक्त मेरा साइज़ दुरुस्त था। जब बानी तंजीम मुंतखब करने आए तो मेरे 2 बड़े भाई थोड़ा आगे जा चुके थे और मुझसे 2 छोटे भाई थोड़ा पीछे थे। ये मेरी खुशनसीबी थी, शायद वजह इंतखाब बस यही थी कि मैं उस वक्त उस साइज़ पे था जिस साइज़ पे बानी तंजीम को हम में से किसी को लाना था पढ़ाने के लिए, और ये उनका मिजाज था। जहाँ जाते थे वहाँ से किसी न किसी को इल्म दीन के हुसूल के लिए ले आते थे, इसलिए कि कुरान ही के अहकाम पर अमल करना उनकी ज़िंदगी थी। और उसी में यह भी है कि फलो अला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन ताइफ़तुन, हर घरों से एक आदमी निकले जो दीन सीखे, पलट के आए, अपने ख़ानदान, अपने कुनबे, अपने कबीले, अपने इलाके को डराए। तो वो बंगाल से गुजरात तक आज से 60 साल पहले 1968 में वो ले आए मुझे पढ़ाने के लिए। 1957 में पैदा हुआ हूँ। तो उस वक्त मदरसे नाज़मिया में उनके लाए हुए तलबा, बाकी तलबा जो थे वो सब पुरबुजवार के शहरों के, लेकिन सिर्फ गुजरात से भी और बंगाल से भी, और अब मैं सब महसूस करता हूँ वो दुनिया के हर किनारे से, जब तक तंजीम कायम नहीं हुआ तो 1968 में कायम हुआ, ला चुके थे, लाते थे, और फिर उसके बाद उनको तालीम दिलाना और उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां उठाना और उनकी बाकायदा वैसे सरपरस्ती करना जैसे एक बाप होता है, और सिर्फ दीनी तालीम नहीं। अभी बानी तंजीम के छोटे भाई हकीम गुलाम बाकिर साहब मरहूम, जो आलिम भी थे, नाज़मिया के पढ़े भी थे और हकीम भी थे, जैसे मौलाना गुलाम अस्करुल्लाह मकामा आलिम थे, मदरसा नाज़मिया से मुमताज़ुल फाजिल और मसरूल अजीन से वाइस, लेकिन उसके साथ उन्होंने तिब्बिया कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट से फर्स्ट पोजीशन पाई थी तिब्बिया कॉलेज में, BIMS या BUMS जो उस वक्त कहलाता था। उनके छोटे भाई वो भी आलिम थे, लेकिन उन्होंने तिब की राह इख्तियार की और इन्होंने दीन की राह इख्तियार की, और ये बाशऊर और माँ बाप की औलाद
انہیں پتا تھا کہ ارشاد معصوم ہے کہ العلم و علم العلمان، علم الادیان، علم الابدان، دو ہی علم ہیں، ایک دین کا علم، ایک بدن کا علم۔ تو دو بھائی تھے تو شاید طے کر لیا کہ دین کی راہ سے ہم انسان کے کام آئیں گے اور بدن کی راہ سے ہم انسان کے کام آئیں گے۔ سب بزرگ باشعور ماں باپ کی دعاؤں اور پاکیزہ ترین زندگی کا نتیجہ تھے۔ پھر مولانا غلام صلی اللہ مقامہ کو اس کے بعد اساتذہ ملے، اور ان اساتذہ میں علامہ عادل اختر علامہ مقامہ کا زندگی بھر وہ تذکرہ کرتے رہے اور ان کی باتیں دہراتے رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان کے پاس تقویٰ تھا مگر شگفتہ تقویٰ تھا۔ یہ اصطلاح بھی میں نے انہیں سنی، جو ہاتھ میں تسبیح من آوازیں اور میلا لباس و کمر جھکی سدھو بھائی بنے ٹہل رہے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں یہی سب سے بڑے متقی ہیں۔ بانی تنظیم کہتے تھے یہ تقویٰ نہیں ہے، تقوی کا لقوہ ہے۔ شگفتہ تقویٰ یعنی آدمی منہ پہ نہ طاری کرے کوئی کیفیت، دل محزون ہو، چہرہ بشاش ہو، اصلی تقویٰ یہ ہے۔ اور مومن کے چہرے پر حزن جو دل پہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ اگر بانی تنظیم کو تصویر دیکھی جائے، وہ تصویریں نہیں کھنچاتے تھے، ہم کو بہت زحمت ہوئی، ان کی ذاتی خزانے سے ہمیں ایک آدھ تصویر ملی ہے، تو وہ بھی پرانی، مثلا جب بادشاہ الواعظین میں امامہ پہنایا گیا اس وقت کی کسی نے کینچی ہوگی، ہم نے گروپ سے کاٹ کاٹ کے لوگوں نے کھینچ لی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈالی ہیں، اور جو اس وقت پوری دنیا میں ان کی تصویر پھیلی ہوئی ہے وہ قم گئے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میرے سامنے سب اب یا ان کے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، یا ان کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، یا ان کے پالے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، یا ان کے پالوں کے پالے بیٹھے ہیں، اور وہ خوشبو منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جیسے الحمدللہ جیسے معصومین علیہ السلام کے کمالات 10 نسلوں میں، 11 نسلوں میں، 12 نسلوں میں چلے اور کم نہ ہوا، اس لیے کہ وہ للہ تھے۔ تو ما کانا للہ ینمو کے اصول پہ ہمیں پورا یقین ہے کہ غلام عسکری نے بھی جو شروع کیا تھا وہ نسلیں گزرتی رہیں گی اور وہ اپنے زوال کی طرف نہیں آئے گا، اور الحمدللہ ابھی تک تو زوال پہ نہیں آیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایسے بابرکت وجود سے جس کے تذکرے میں ہر بات ہمارے لیے سیکھنے کے لائق ہے، انہوں نے قرآن کے اسی اصول کو زندگی، قرآنی اصولوں کو زندگی میں اپنا دستور حیات بنایا تھا۔ میرے پاس ان کے خطوط ہیں، میں یہ باتیں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ منتقل ہو جائیں، رکھے ہیں، آج تک ہم چھاپ نہیں سکے ہیں، اللہ وہ توفیق بھی دے کہ ان خطوط کو منتخب کر کے چھاپ دیں۔ میں نے اپنے سارے بزرگوں کے سارے خطوط محفوظ رکھے ہیں حتی الامکان، اس لیے کہ سب میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ حقائق تحریر میں ہوتے ہیں۔ انہی میں ایک تحریر انہوں نے مجھے بھیجی ہے، 1968 میں ناظمیہ آیا ہوں میں، 76 میں وہاں سے نکلا ہوں، 76 سے 78 79 تک میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، کورونا نے پچھلے سال مجھے زیادہ ڈیمیج کر دیا۔ 78 79 تک میں 1-2 سال انسپیکٹر رہا، اور سن 80 جنگ جس سال ایران میں شروع ہوئی ہے، 80 تھی 79 مجھے ہمیشہ بھول جاتا ہوں، جنگ جو شروع ہوئی ایران کی، کسی کو نہیں یاد ماشاءاللہ، 79 ستمبر میں شروع ہوئی ہے، جون میں پہنچا ہوں میں، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں تحریک دینداری شروع کی پورے زور سے، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ میں نے قرآن مجید کی سورہ تحریم کی 6 آیت کو اپنی زندگی کا عنوان بنا لیا، جس میں اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، وہ تفسیر کا سہارا لے کے، روایت کا سہارا لے کے کہتے تھے اے ایمان والو، اور پیغمبر نے مولا علی سے خطاب کر کے کہا کہ یا علی حبک ایمان، تو پھر کہتے تھے کہ میں اس آیت کے لیے کہہ سکتا ہوں اے ایمان والو، یعنی اے علی والو، اور جہاں آیا ایمان والو وہیں علی والو، اور انہی والی علی والوں سے اللہ کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنوں کو بھی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس، وہ جہنم کہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وعلیہا ملائکۃ غلیظ شداد، اور ان کے اوپر وہ ملائکہ ڈیوٹی پہ ہیں جو ڈھیل دینے والے نہیں ہیں، جہنم کی سختی کرنے والے کا۔ میں نے اس آیت
آیت پہ عمل شروع کیا ہے کہ علی والوں کو جہنم کے خطرے سے بچایا جائے، اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ علی والا ہو کے بھی جہنم کا خطرہ، ایمان والا ہو کے بھی جہنم کا خطرہ، یعنی ایمان ہے تو توحید ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، قیامت کا عقیدہ ہے، عدل کا عقیدہ ہے، قرآن اللہ کتاب یہ سب مان رہے ہیں تو ایمان والے ہوئے، اور اس کے بعد بھی جہنم کا خطرہ ہے۔ تو خطرہ اس سے ہے کہ ہم علی کو مانیں، علی کی بات نہ مانیں، نبی کو مانیں، نبی کی بات نہ مانیں، اللہ کو مانیں، اللہ کی بات نہ مانیں، یعنی کم سے کم اتنا ہو کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام ہونے نہ پائے۔ مگر چونکہ تھا کہ دیندار بنو اور دیندار بناؤ کا نعرہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ قرآن مجید کہہ رہا تھا قو انفسکم، پہلے خود کو بچاؤ پھر دوسروں تک جاؤ، ورنہ کوشش رائے گاں جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہازوں میں ہوتا ہے کہ جب پریشر بڑھے گا تو آکسیجن گرے گی، تو آکسیجن جب گرے تو لکھا ہوتا پہلے خود لگائیے گا تب بچوں کو لگائیے گا، اس لیے کہ اگر پہلے ادھر بچانے چلے گئے تو خود ہی نپٹ جائیں گے۔ تو ایک فطری بات ہے کہ جب تم خود ہی کو نہ بچا سکو گے تو جہنم سے اور شیطان سے دوسروں کو کیا بچاؤ گے؟ لہذا میرا ہر سننے والا سوچ لے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، انہیں نمازی بنانا چاہتے ہیں، روزے دار بنانا چاہتے ہیں، عزادار بنانا چاہتے ہیں، تو پہلے خود نمازی پڑھیں، پہلے خود عزادار بنیں، پہلے خود حج واجب ہو تو کریں، پہلے خود خمس واجب ہو تو نکالیں۔ اور یہی تحریک غلام عسکری نے شروع کی۔ میرے پاس خط ہے جس کی تفصیل میں یہ لکھا تھا کہ میں نے اس آیت پر عمل شروع کیا ہے اپنے گھر سے۔ بجنور جو ان کا وطن ہے، وہاں دو خاندان، ایک رضوی خاندان اور ایک نقوی خاندان، سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ادھر کی شادیاں ادھر، ادھر کی ادھر ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک ایک نام لے کے لکھنا شروع کیا کہ فلاں کو داڑھی رکھوائی ہے، ان کا خمس نکلوایا ہے، ان کو نماز پڑھنے پہ ڈالا ہے، یعنی پہلے اپنی ذات ان کی سجی سوری تھی الحمدللہ، اب اس کے بعد وہ چلے تو پہلے اپنے بجنور کو سنبھالا اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ ہم جیسے ہوں تو ہم سے آیت کہتی ہے قو انفسکم واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، خاندان کو، اس سے آگے نہ بڑھیں گے۔ مگر غلام عسکری اٹھے تو علی کے غلام تھے، جیسے علی کے لیے پیغمبر نے کہا انا و علی بابا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں، ان کے لیے ہر ایک اولاد کی طرح ہے، اور جیسے اولاد کو باپ بچانا چاہتا ہے ویسے علی بچانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے غلام عسکری عسکری تھے، غلام عسکری حیدر کے غلام تھے، غلام عسکری پیغمبر کے غلام تھے، غلام عسکری علی کے غلام تھے۔ انہوں نے کہا اللہ جو کہتا اپنوں کو بچاؤ، اہل و عیال کو بچاؤ، یہ اپنے خالی میرے خدمے کے نہیں، میرے خاندان کے نہیں، جو بھی علی والا ہے وہ میرا اپنا ہے۔ اور انہوں نے ہندوستان سے تحریک شروع کی، مکاتب کا قیام کیا۔ میں یہی نہیں پڑھنا چاہتا، اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ماشاءاللہ سے ہمارا جامعہ امامیہ کے افاضل جو غلام عسکری کے پوتے پر پوتے ہیں، اکثر ہی بچے جو ہیں ان سے میں نے کہا کہ دیکھو تم ان سے پڑھ رہے ہو جنہوں نے ہم سے پڑھا اور ہم نے کس سے پڑھا، تو تم ہمارے شاگرد کے شاگرد ہو مثال کے طور پر، تو تمہارے پوتے تو اکثر بچے ایک مرتبہ سو رہا تھا، مجھے اتنا اچھا لگا آج تک یاد رہے گا، میں یہیں ٹھہرا تھا، نماز شب کا وقت ہو رہا تھا، ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی دادا اٹھیے چلیے نماز شب کا وقت ہو گیا۔ مجھے دونوں چیزوں نے اس کا عاشق بنا دیا، ایک مجھے دادا کہہ رہا تھا بچہ، اور اولا میں آیا تھا، بس ابھی چند مہینے گزرے تھے، مگر یہاں کے ماحول جو غلام عسکری کی خوشبو آج بھی پھیلی ہے، بچے اپنی مرضی سے نماز شب پڑھتے ہیں، بچے اپنی مرضی سے مستحبات اور نوافل انجام دیتے ہیں۔ نماز شب کے لیے اٹھانے آیا کہ چلیے دادا نماز پڑھ لیجیے، تو خیر یہ نسلوں میں ہم منتقل کر دیا غلام عسکری نے، ما کان للہ ینمو، اور الحمدللہ جو پودا انہوں نے لگایا تھا وہ، اب میں یہ کہوں کہ ایک درخت شجر سایہ دار نہیں، بلکہ کچھ درخت وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک درخت نکلتا ہے پھر اس سے دھیرے دھیرے ایک اور ڈیولپ ہوتا ہے۔ کیلے کو آپ دیکھ لیجیے، کیلے کا درخت ہوتا ہے مگر کیلے کا تو ختم ہو جاتا، برگد کا درخت دیکھ لیجیے، ایک ہوتا ہے جتنا مدت بڑھتی جاتی ہے درخت سے درخت، درخت سے درخت۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنزیل المکاتب الحمدللہ درخت سے درخت نکالتا چلا جا رہا ہے، خالی ایک درخت صدر سایہ دار نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ گئے۔ گلدستہ ہے خدمات کا، تنزیل المکاتب.org کر دیجئے، یہ پہلا دینی ادارہ ہندوستان کا شاید ہوگا جس نے اپنا اپلیکیشن بنایا ہے۔
تنظیم المکاتب اینڈرائڈ کے لیے گوگل پلے پر تنظیم المکاتب ٹائپ کیجئے، تنظیم المکاتب سروسز لکھ کے آئے گا، آج کے وہ خدمات دیکھ لیجئے تاکہ اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بناؤ کی مہم میں لگ جائیے اور دیندار بنو اور بناؤ کی مہم میں شامل ہو کے غلام عسکری سے اپنی عقیدت مندی بھی کا حق بھی ادا کیجئے اور پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو بھی ہو سکیے۔ میرے عزیزوں، میں نے اتنے مختصر سے تذکرے جہاں جس میرے دماغ میں آ گئے بولتا چلا گیا، آپ سے بتاتا چلا گیا۔ غلام عسکری نے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے بہت وقت چاہیے بیان کرنے کے لیے، پوری قوم میں تحریک چلا دی، مسجدیں ویران تھے، آج مسجدیں آباد ہیں، ہماری پوری قوم ڈوبتے ہوئے سورج پہ نماز پڑھتی تھی اور اول وقت نماز ہونے لگی، سب غلام عسکری کی دین ہے۔ اسی زمانے میں انقلاب آیا اور پھر یہ سونے پہ سہاگا جسے کہتے ہیں، انقلاب اسلامی، جمہوری اسلامی کے انقلاب نے اور ادھر اس تحریک نے مل کے الحمدللہ ہندوستان میں مٹتے ہوئے مذہب کو نہ صرف یہ بچایا بلکہ الحمدللہ آج پورے ہندوستان میں جماعتیں قائم ہیں، پورے ہندوستان کی مسجدوں میں کہیں ایسی جگہ دیکھنے کو ملے گی جہاں کیٹ ہو جمع۔ پہلے مسجدیں خالی جن بابا کا، میں نے اپنی آنکھوں سے سارے مناظر دیکھے ہیں، لکھنؤ جیسے مرکزی شہر میں جنوں کے لیے جاتے تھے، مسجدوں میں جنوں کے نام لکھے جاتے تھے اور ان کے نام وہ نمبر لکھے ہوتے تھے، رول نمبر، کہ ہمیں پاس کرا دیجئے۔ اتنا بے بصیرتی تھی کہ مسجد میں بھی اللہ کے پاس آ کے بات نہیں کرتے تھے۔ آج وہ سارا کچھ بدلا ہے۔ بہت سی جوان نسلوں کو نہیں معلوم کہ اس کا آغاز غلام عسکری نے کیا۔ جب غلام عسکری نے کیا تو پکے ایمان کے ساتھ صراط مستقیم پہ آ کے کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے اور زمانے زلزلے لاتا رہا، حملے ہوتے رہے، ستایا جاتا رہا، الزامات لگائے جاتے رہے۔ ان کے پاس الحمدللہ خواہشہ نفس کو تو انہوں نے کچل کے مار ڈالا تھا۔ میں کہہ سکتا ہوں بلا مبالغہ کہ وہ غلام ابو ذر تھے۔ اگر میں ابو ذر زمان کہوں، ہو سکتا ہے کسی کی طبیعت پر ناگوار گزرے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ ابو ذر کے غلام تھے، مستغنی تھے دنیا سے۔ سورہ دعائے مکارم الاخلاق کہ جملے وہ پڑھا کرتے تھے سید سجاد کے، الہی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی وبین المصطفیٰ وآلہ خیرت خلقک، اور اس پر عمل کرتے تھے۔ پروردگار، دو دعائیں ہیں اس میں، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام، پیغمبر کا نام لیا، پیغمبر کا نام لیا ہے، کے ساتھ جمع کر دے جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر لوگ۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ پانے کے لیے اس سے پہلے سید سجاد سکھا رہے ہیں کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے، یعنی دنیا کی محبت اور اہل بیت کی محبت ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر دولت سے محبت ہے تو اہل بیت کی محبت نہیں آنے والی، اگر اقتدار سے محبت ہے تو دولت نام نہیں، اگر نام کی محبت ہے تو اہل بیت کی محبت وہاں آنے والی نہیں۔ سید سجاد کے دور میں الاخلاق کے جملے ہیں۔ اگر نام کی آج کی مصیبت ہماری یہی بن گئی، مذہب کے نام پہ نام، مذہب کے نام پہ شہرت، مذہب کے نام پہ اقتدار، مذہب کے نام پہ سیاست، مذہب کے نام پہ پیسہ، مذہب کے نام پہ کاروبار، سب سے کمزور ہمارے معاشرے میں اس وقت جس چیز کو پایا گیا ہے وہ مذہب پایا گیا ہے۔ وہ لباس علم بھی ہو رہا ہے، لباس علم کے بغیر بھی ہو رہا ہے، وہ شاعروں کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، وہ ہمارے جیسے بدنصیب ذاکروں کے ذریعے بھی ہو رہا ہے۔ دنیا لاکھ دعوی ولایت کرو مگر سید سجاد کہہ گئے پہلے دل سے حب دنیا نکالو۔ نام کا چکر نہیں، پوسٹروں پہ تصویریں نہیں، صدارتیں نہیں، چندہ دے کے سہم امام جمع کر کے مسجدوں میں اپنا نام لگواؤ گے سب گیا، مسجدیں بہلول ہو گئی، اللہ کی نہیں رہی۔ کتنے گروپ ہیں دنیا بھر سے مخیرین چندہ لاتے ہیں اور ان کے نخرے اتنے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہمیں جھیلنا پڑتے ہیں۔ آپ نے ایک پائی اپنی جیب سے نہیں دیا، مخیرین سے پیسہ وصولا، ہوٹلوں میں آ کے رہے، سنگ مرمر کی مسجدیں بنوائی جس پہ امام ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نام امام سے ہم کوئی کام کریں تو پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے امام اس سے راضی ہوں گے، اگر ان کے ہاتھ میں پیسہ ان کا، خالی سہم امام کا اجازہ لے لینا نہیں ہے کوئی چیز۔ سہم امام کا اجازہ لے کے اگر میں یہاں سنگ مرمر لگواؤں تو کیا امام راضی ہوں گے؟ کہیں گے نہیں، لوگ بھوکے ہیں، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، اور تم یہاں سنگ مرمر لگا رہے، تمہیں شوق ہے تو سنگ مرمر اپنی جیب سے لگاؤ۔ ہمارے باپ دادا اپنی جیب سے
لگاتے تھے. آپ کو شان و شوکت مظاہرہ کرنا سے یہ مصیبتیں ہیں. نام کا شوق, اقتدار, قبضہ کے ہم صدر کیسے ہو جائے, اور اس کے لیے مقدمے بازیاں اور جھگڑے, الزام تلاشیاں اور بہتان, اس کو ہٹائیں کیسے, ہم لگے کیسے. غلام عسکری کہتے تھے پورا دین. اگر آج بھی ان سے سیکھنا, ہم اپنے جوانوں سے ہوگا یوٹیوب پہ چلے جاؤ, تنظیم المکاتب ٹائپ کرو, غلام عسکری ٹائپ کرو. ہم نے ان کی تحریریں, ان کی تقریریں جتنے ہماری بس میں تھی جمع کر کے ڈال دی, اور ابھی ہمیں بہت بڑا ذخیرہ ملا 60-70 سال پہلے کا, جو بڑے والے اسکول پہ تھا, وہ جو زمانے میں گاؤں میں چلتا تھا سوئی پہ. دنیا پورے ہندوستان میں ڈھونڈ کے دہلی تک پہنچایا ہم نے. 1 سال سے ایک جگہ پھنسا تھا, امید ہے کہ وہاں سے نکل کے اور وہ آ جائے تو پھر وہ ایک اور دور ہوگا غلام عسکری کا. تو یوٹیوب پہ جائیے, فیس بک پہ جائیے, تنظیم المکاتب کو ٹائپ کیجئے, غلام عسکری ٹائپ کیجئے. اگر میں 2 جملے کہتا ہوں, کہہ دینا چاہتا ہوں, میرے عزیزوں, میرے بچوں, میرے جوانوں, تم مجھ سے کچھ محبت جو کرتے ہو, کچھ نفرت کرنے والے بھی ہیں, مگر میں ان کے لیے اسی مکارم اخلاق کی دعا پڑھتا ہوں کہ پروردگار, جن دلوں میں میرا کینہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے تمہیں تباہ کر دیے, کینہ انہی دلوں میں ہے جو ہمارے ہیں. جن دلوں میں ہمارے کینہ ہے, ہمارے لیے جن دلوں میں کینہ ہے, اس کینے کو محبت سے بدل دے. محبت سے دعا کرتا ہوں تو مجھے کام بھی وہی کرنا پڑیں گے جو محبت لانے والے ہیں. کینے نہیں چل پائیں گے. اگر کینے کا جواب میں نے دشمنی کی, میں نے بے عزتی کی, میں نے توہین کی, تو پھر میں کبھی کا جیتنے والا نہیں ہوں. مجھے سیرت جو سکھا رہے ہیں معصومین, جنہوں نے اس رسول کے پیغام کو عملی شکل دی تھی کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجلسیں سنیے, مکارم الاخلاق جیسی دعاؤں سے سیکھیے. میں نے بچپن سے اپنے جب سے آنکھ کھولی, غلام عسکری کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان دیکھی. روزہ رکھ کے جلدی سحری کر کے مسجد چلے گئے, نماز صبح سے 1.5 گھنٹہ پہلے دعائے ابو حمزہ سمالی روز پڑھ رہے ہیں. اس زندگی کے پہلو مجھے یاد آتے جا رہے ہیں. مجھے کل 11 سال ان کے رہنے ملے. جب میں شعور کی منزل میں آیا, 21 سال کا ہوا, تو دنیا سے رخصت ہو گیا. مجھے قلق ہے کہ میں ان کے ساتھ تبلیغی دورے نہیں کر سکا. میں نے ان کی سیرتوں کو سن کے جتنا اس دور کو سیکھا جب میں قوم چلا گیا تھا, لیکن وہ بھی بہت ہے جو ان کو مل گیا. میں جو جملے کہتا ہوں جو کہیں سے تعلی نہیں ہے, اگر میرے پاس کچھ بھی تھوڑا سے دین ہے, اگرچہ مجھے 8-10 سال سے اس طرح پیش کیا جا رہا ہے جیسے اس سے بڑا دنیا دار, اس سے بڑا لٹیرا, اس سے بڑا چور. میرا نام مسئلہ رکھا, تنظیم المکاتب کی پراپرٹی لی, وہ بھی اسی کیمپس کے ارد. کہا جاتا ہے اتنا پیسہ صفی اعظم نے پراپرٹی میں لگایا ہے کہ زمین مہنگی ہو گئی لکھنؤ کی. اس طرح کے نہ جانے کتنے الزامات. ابھی آخری تحریر جس میں دل کو چوٹ لگا کے کھا گئی, مگر مالک سے صبر کی دعا کرتا ہوں. مومانی کے انتقال کے بعد 11 سال ان کے ساتھ رہا ہوں. کبھی بجنور چلی جاتی تھی, کبھی لکھنؤ آتی تھی, تو اسی گھر میں جس میں لوگ تھے ہم بھی رہتے تھے. گھر بھی کیسا تھا, ایک ٹین شیڈ تھا, ایک 7 کمروں والا دروازہ تھا. لو دھوپ دروازہ بند کر کے بھی ایسی تیز آتی تھی کہ آدمی جلے. دن میں پانی نہیں آتا تھا, راتوں میں نہانا پڑتا تھا 12 بجے ٹھنڈے پانی سے. اور 3 شیڈ میں زندگی گزاری بانی تنظیم نے اور ان کی اہلیہ نے. مجھے سب سے اچھی جگہ دی جاتی تھی کمرے میں, جہاں سینے کے سامنے سب سے اچھی ہوا آتی تھی. محبت تھی ان دونوں کی. ان کے ہاتھ کی پکائی ہوئی کوٹی کی دال آج تک پھر مجھے کہیں کھانے کو نہیں ملی. ان کے ہاتھ کی پکائی ہوئی قوامی سوئیاں مجھے کھانے کو نہیں ملی. وہ محبتیں یاد آتی رہیں گی. اور ابھی انتقال سے تھوڑا پہلے 2-4 سال کے اندر جب بھی گئے تو مجھے ان کے پاس سے وہی محبت محسوس ہوتی تھی جو امی, جو ماں سے محبت ملتی ہے. اللہ ان کے درجات عالی کرے, ان کی مغفرت کرے, اور انہیں بانی تنظیم کے ساتھ جنتوں میں ٹھکانہ عنایت فرمائے. ایک صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد. بات نکلتی جا رہی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ عامل تھے پورے دین پر, اور مہم چلائی انہوں نے, اور اس میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا پوری تاریخ سامنے. ان پہ بھی ایسے مقدس انسان سے جس کو واقعاً مقروض رہتا تھا ہمیشہ. میں گواہ ہوں, ان کی ڈائریاں گواہ ہیں, میں نے پڑھا ہے. ان کے چچاداد بھائی لوگ تھوڑے صاحب حیثیت تھے, سرکاری ملازم تھے, کوئی بہت بڑے نہیں. افضل بھائی کا اتنا قرضہ, افسر بھائی کا اتنا قرضہ, قرضے بھی امانتیں بھی ایسے تھے کہ سب کی امانتیں بھی انہیں کے پاس, پوری بستی کی ذمہ داری ان کے پاس, ساری قوم کی ذمہ داریوں کے ساتھ. ان کا گھر بنوانا, ان کا سودا دلوانا, یہ سب چیزیں, ہر چیز عجیب و غریب. بس ایک ہی چیز تھی, ایک چیز تھی کہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے
حق اللہ اور حق العباد، حق العباد ادا کر رہے ہیں تو ٹرین کی بھیڑ میں جہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں وہاں نمازیں سب پڑھ رہے ہیں، اور حق العباد ادا کر رہے ہیں۔ تو میں نے آج ہی جو میں نے تذکرہ بھول گیا تھا، چھوٹے ماموں میرے حکیم ظفر، ان کے برادر نسبتی یعنی میری چھوٹی ممانی کے بھائی جو خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا وہ بھی انہی میں کے تھے جنہیں پڑھانے لکھنؤ لائے تھے، منظور صاحب، منظور زیدی صاحب میرے ماموں ہوتے ہیں اور میرے بھائی بھی ہوتے ہیں، 2-3 رشتے ہیں۔ سیدواڑہ ضلع بارہبنکی سے بلاؤ جو ہمارا مرکز ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم کیا بتاون غلام عسکری بہت سیدھے جنت جی ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا آتے تھے مجلس سلیس پڑھ کے تو رکشے پہ بیٹھتے تھے میرے ساتھ، غلام حسین کا پل جو لکھنؤ میں پرانا لکھنؤ ہے اس میں آگے منصور کی نگر کی چڑھائی اور کشمیری محلے والی سڑک، ظاہر ہے بہت دور غربت تھا، وہ پردے پڑے ہوتے تھے ٹاٹ کے، ٹوٹے دروازے ہوتے تھے، رات ہوئے دروازے، وہ سب دیکھا میں نے اس لکھنؤ میں۔ الحمدللہ آج ہماری قوم، ہم کہتے ہیں جو کہے کہ ہندوستان میں قوم پچھڑ گئی ہے غلط بیانی کر رہا ہے، الحمدللہ مادی اور معنوی دونوں لحاظ سے الحمدللہ قوم بہت آگے گئی۔ کل تک ہر مسجد میں بیٹ لگی تھی اور ہر مسجد میں چونا کاری ہے اور اے سی لگے ہیں۔ کل نماز جمعہ میں جتنی سائیکلیں نہیں آ پاتی تھا تو اتنی کاریں آتی ہیں۔ اس کے اندر مادی زندگی بھی اوپر گئی ہے اور معنوی زندگی بھی اوپر گئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان کی غربت کا بنا کے آج بھی وصولی کرتے پھرتے ہیں۔ بے شک اب بھی غربت ہے، بے شک اب بھی سب کچھ ضرورت ہے، مگر اس طرح نہ پیش کیا جائے جیسے پیش کیا جاتا ہے۔ میں ایک جملہ اور اب یہی عرض کر دوں، کورونا کے بعد اور 9/11 کے بعد پوری دنیا میں ہمارے پاس قانونی اکاؤنٹ ہے FCRA کا، یعنی ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے رجسٹرڈ ہیں کہ ہم فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ کے تحت ہم دینی تعلیمی کاموں کے لیے رقم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں یہ پالیسی بنی ہے کہ دین کے کاموں اور خاص کر کے ملی کاموں کے لیے پیسہ کہیں نہ جانے پائے ملکوں سے، لہذا باہر سے پیسہ آنا رک گیا۔ شہرتیں تو بہت ہیں، 50-60 لاکھ روپے سال سے کے اندر آ گئے ہم، مگر الحمدللہ ہم ڈرے تھے کہ اب 3 کروڑ کا بجٹ کیسے پورا ہوگا، 4 کروڑ کا بجٹ اب کی 5 کروڑ کو بنا دیا الحمدللہ۔ تو ہماری اس قوم نے جو ہندوستان میں رہتی ہے وہ سب پورا کر دیا۔ جذبہ ہے، صرف اور صرف ضرورت ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے، ان کی رہنمائی کی جائے کہ وہ ضروری کاموں میں لگے، وہ سنگمرمر کے پتھروں میں لگایا جائے، وہ سادی مسجدیں بنا کے پھر کالجوں اور اسپتالوں میں لگایا جائے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب میں یہی پہ سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں، جو آیت پڑھی اس سلسلے میں تھوڑے جملے کہہ لوں تاکہ کہ جتنے خدمات ہیں وہ سارے خدمات غلام عسکری نے انجام دیے، تو ان سب میں ان کے ساتھ گھر کے اندر کبھی کبھی اللہ اپنے کام جن سے لیتا ہے ان سے لیتا ہے، ان کی اولاد نہیں تھی، بچوں کی تعلیم کا انتظام اس سے کرائے جن کی اولاد نہیں تھی، اور ہمارے اپنے ماں باپ مر جاتے ہیں، ہم کتنی قرآن خوانی کرتے ہیں، مگر ان کے انتقال کو سن 85 سے 35-36 سال ہو گئے، ہر سال ہر روز اتنی قرآن خوانی ان کی نیت سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو سال بھر سارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو من سنہ سنتن حسنہ یہاں شروع تو غلام عسکری کا لکھا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ مالک جانتا ہے کہ تم اپنی اللہ کے لیے کرو، پھر باقی کام ہمارا ہے۔ اب ہماری نشانی نہیں رہے گی، اولاد نہیں رہے گی، آخرت میں کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ تو ان کے اولاد نہیں تھی، وہی آج میں 2 دن سے میں یہی سوچ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، خالی اہلیہ غلام عسکری خاتون ماں ایک طرح سے دیندار طبقے کی جو ان کی اسی طرح عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جیسے ہی ہم نے یہ خبر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا، پورے مکاتب سے مسلسل خبریں اور تصویریں آ رہی ہیں، بچے تلاوت کرتے ہوئے، بچے تلاوت کرتے ہوئے، بچے تلاوت کرتے ہوئے۔ اتنی تلاوت کہاں ہوتی ہے کسی کے مردانے پہ؟ تو یہ نہ دیکھو کہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ دیکھو کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، بس ہم اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کریں، وہ پہنچانے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ شریک و سہیم تھی، بیمار رہتی تھی، علاج بھی چلتا تھا، زحمتیں بھی اٹھاتی تھیں، غلام عسکری ہر طرح کی راحت بھی پہنچا، دونوں اپنے اپنے حصے ادا کرتے تھے۔ مولا کائنات اور مولا حضرت زہرا کی صفات میں دونوں نے ایک دوسرے کی صفات میں ایک چیزیں بتائی ہے کہ زہرا کہتی ہیں
کہ علی نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر مجھے تکلیف ہو، اور علی کہتے ہیں کہ زہرا نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر مجھے غصہ آئے، اور زہرا نے پوری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ میں نے جتنا دیکھا 10-11 سال رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی میری ممانی نے اپنے شوہر سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کی ہو۔ سادہ سی زندگی تھی، معمولی برتن، معمولی کپڑے، معمولی مکان، کرائے پہ رہے، زندگی بھر کرائے پہ رہے۔ البتہ میں کہہ رہا تھا کہ انہیں بھی بدنام کیا گیا، میں نام تو نہیں لے سکتا، جس نے لکھا وہ بھی مولانا تھے، جن کو لکھا وہ بھی مولانا تھے، دونوں رخصت ہو گئے دنیا سے۔ لیکن وہ خط میرے پاس فوٹو کاپی ہے جس میں ان مولانا نے غلام اصغری پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے اکاؤنٹ بہت سے کھول رکھے ہیں اور تنظیم کے لاکھوں روپے اس میں جمع کر رکھے ہیں۔ تو اب مجھے بات اس کے بعد پھر قلق ختم ہو جاتا ہے کہ اگر غلام اصغری جیسے ابو ذر زمان کے لیے کہا جائے کہ لاکھوں جمع کر رکھے سن 70 میں، تو اگر آج 2021 میں مجھے کروڑوں کا بتایا جاتا ہے اور میرے دروازے 50 لاکھ کے اور میرے باتھ روم ان کی ویلیویشن شروع ہوئی تھی 1.5 لاکھ سے 97 میں، اب وہ بھی ماشاءاللہ 50 لاکھ کا ایک باتھ روم پہنچ گیا ہے اور اس میں سونے کی سب چیزیں لگوا دی گئی ہیں۔ کھا تو نہیں سکتے سونے میں، الزام لگانے والا بھی جانتا ہے کہ برتن کھانے کے حرام ہیں، مگر یہ والے میرے تقوی کا خیال کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والا۔ میں جس کو پھر بیچ میں بھول گیا تھا، انہی الزامات میں ابھی آخری تحریر ہے پی گیا۔ مالک سے دعا کرتا ہوں کہ میرے کینوں کو میری محبت سے بدل دے، اور ہم سب کو یہ کرنا چاہیے، مکرم الاخلاق نے سکھایا ہے، کینوں کو محبت سے بدل دے، اور ہمارے دل میں کسی مومن کا کینہ پیدا نہ ہونے دے، سے کہ کسی مومن کا کینہ رکھ کے اللہ مومن کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ تو اگر ہم کو اپنی محنت برباد کرنا ہے تو دلوں میں مومنین کی دشمنی رکھ کے جئیں، اور اگر محنت نہیں برباد کرنا تو اللہ ہی سے مدد مانگے کہ میرے دل سے کینے نکال بھی دے، اور دوسروں کے دلوں میں جو کینے ہیں ان کینوں کو محبتوں سے بدل دے۔ چھپا ہے، میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں، بڑی جلدی لوگ افواہوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے قُلْ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی گنہگار آدمی، فاسق انسان جو گناہ کرتا ہے، کوئی خبر لے کے آئے تو آنکھ بند کر کے نہ مان لینا، پہلے چیک کرنا۔ اگر بغیر چیک کیے مانو گے ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اگر چیک کیے بغیر مان لیا تو ہو سکتا ہے کسی پوری قوم کے لیے تم کچھ ایسا کر بیٹھو کہ پھر زندگی بھر پچھتاتے رہو۔ میرے عزیزوں، یہ حکم ہے، اور فاسق یہ جو دوسروں کے راز چاہے سچ بھی ہو، یہ تو الزامات ہیں، سچ بھی ہو تو قرآن مجید کے حکم کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے واٹس ایپ پر کسی کی واقعی غلطی کو پھیلانا۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے 6 پارہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ برائی کو زور کی آواز کے ساتھ پھیلایا جائے۔ برائی ہو گئی تو بھی چپ رہو، دیکھو چپ رہو، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ بھی ہر جگہ شور نہیں کرے گا، واٹس ایپ پہ نہیں ڈالے گا، فیس بک پہ نہیں ڈالے گا کہ میری بیوی کے سسرال میکے والوں نے میرے اوپر کیس کر دیا، اور بیگم نہیں ڈال، جو ہو رہا سب واٹس ایپ پہ۔ دین چھن رہا ہے ہمارا، زندگی چھن رہی، سکون چھن رہا، اور زیادہ تر یہ حرکتیں اسرائیل اور اس کے ایجنٹ بیٹھ کے کرتے، روزانہ ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جس پہ ہمیں بحث شروع ہو، آپ کو ہم کافر کہیں، آپ ہمیں کافر کہیں، اور اس کے بعد غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حکم صریح ہے قرآن مجید کا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، جس پہ ظلم ہوا ہے وہی صرف برائی کا ذکر کر سکتا ہے، وہ بھی کھلے میدان میں کھڑے ہو کے نہیں، اس کے پاس جو اس ظلم کو روک سکے۔ ہمارے واٹس ایپ پہ دیکھیے کیا فتح آئی ہوئی، بہتان، میرے اوپر کیا بہتان، مولانا غلام صلی اللہ مقامہ نے ساری زندگی کرائے پہ گھر بسر کیا، آخر عمر میں انتقال سے 1.5 سال پہلے کھنڈر خریدا وزیر گنج میں تھانے کے پیچھے، جہاں پتلی گلی اتنی ہے کہ سائیکل بھی آدمی اس کے اندر نہیں لے جا سکتا، میرے جیسے چوڑے آدمی کو یوں ترچھا ہو کے چلنا پڑتا۔ کھنڈر تھا، جتنی ان کی LIC تھی وہ سب میچور کرائی تھی زندگی بھر کی، اور لندن گئے تھے زندگی کے آخری سے، وہاں تو کچھ ملا تھا، اس سب کو جوڑ جاڑ کے انہوں نے خریدا تھا، اور بنوانے سے پہلے ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ اور پھر ان کے بعد انہی کی کچھ چھوٹے جو LIC وغیرہ ملی، اور جو چھوٹے ماموں ہمارے حکیم صاحب، مجھے نہیں پتا، ان کے 2 کمرے وہاں پکے بنا دیے گئے جس میں ممانی رہتی ہیں، اور پرانا حصہ تھا مرمت کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ ان کے ممانی کے کنبے کے لوگ جو ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، خالہ کی، ان کی سگی بہن کی بیٹیاں، ان کے بھائیوں کے بیٹے، وہ سب رہے خدمت کرنے کے لیے۔
شہرت یہ تھی کہ بانی تنظیم نے وصیت کی ہے کہ ہمارے بعد یہ مکان تنظیم کو دے دیا جائے گا. ہمارے اوپر پہلے بھی الزام لگا کہ ہم اس مکان کے چھیننے قبضے میں ہیں, صبر کر کے چپ رہے. ہم کبھی اس مکان میں نہیں رہنے گئے, ہم کرائے کے مکان میں رہے, ہم ڈیرا ڈال کے ادھر رہے, کبھی اس مکان میں نہیں. میں مجبوراً یہ حقائق کہہ رہا ہوں, نہیں گئے, اس لیے کہ ہم چاہتے تھے وہ جیسے زندگی پرسکون بسر کرنا چاہتی بسر کریں. جب اللہ نے مجھے حیثیت دی, گھر بنایا, تو میں ان کے پاس آیا کہ امی میری مر گئی ہیں, اب آپ ہی بچی ہیں, چلیے میرے ساتھ رہیے. ان کا نہیں بیٹا, تم کو زحمت نہیں دیں گے, ہم یہیں ٹھیک ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی جیسی مرضی. بہت مجھے ان کے سلسلے میں بہت بدنام کیا گیا. اللہ حساب کرے گا, میں اس کو نہیں معاف کروں گا. ابھی میرے ماں کو گالیاں دی گئی اسی وقت, جو ممبر پہ ایک لفظ مجھ سے نکل گیا جسے میں نے معذرت بھی کر لی, اس پہ میری ماں کو گالیاں دی گئی, اسے نہیں معاف کروں گا. ابھی ہمارے ادارے سے وابستہ افراد جو کسی وجہ سے ناراض ہو کے چلے گئے, اسی کے کنبے کا ایک جوان جو قم میں بیٹھ کر تعلیم دین حاصل کر رہا ہے, جو لکھتا ہی رہتا ہے, اس نے لکھا ہے کہ میں نے جا کے بانی تنظیم کی زوجہ اہلیہ کو ڈرایا دھمکایا کہ زبردستی مکان خالی کرو. لعنت ہو اس کے اوپر جس نے سوچا بھی ویسا. میں نے تو وصیت نامہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ کیا لکھا غلام سے, سنا ہے صرف یہ کہ جب تک وہ رہیں اور ان کی اہلیہ زندہ رہیں گی تب تک وہ ان کا ہے, اور ان کے انتقال کے بعد تنزیل مکاتب کا ہے. الزامات لگائے جا رہے ہیں, پوری قوم اس کو بھروسہ کر رہی. میرے عزیزوں, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, یہ جو خبر ہے ایسی جھوٹی پھیلا رہے ہیں, اور جو جھوٹی نہیں سچی خبر بھی پھیلا رہے ہیں, اعانت مومن کر رہے ہیں. 70 واجب ہے مومن کے ایپ پہ پردہ ڈالنا, اس کو ہٹا رہے ہیں. جو گناہ ہوا ہے, ہم نے فلاں کو شراب پیتے دیکھا, نہ کیوں, شراب کسی نے چھپ کے پی لی ہے تو ایک شرابی بنا ہے. اب آپ شراب پینے کی بار بار بات کریں گے, 10 آدمی وہی کاپی کریں گے. غلام اصغر اللہ مقامہ کہتے تھے کہ نماز کے ترک کرنے کو سب بہت کفر تک کہا گیا, مگر غضب خدا کے نزول کی بات نہیں ہوئی. مگر میدان جنگ سے فرار پہ غضب خدا کے نزول کی بات ہوئی. کیوں غضب خدا کے نزول کی بات ہوئی؟ اس لیے کہ نماز جو نہ پڑھے گا خود میں, اگرچہ جب میں گھر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرا بچہ بھی نماز نہیں پڑھے گا, میری بیوی بھی نماز نہیں پڑھے گی, لیکن بھرے میدان میں نماز جہاں جنگ ہو رہی ہے سب ڈٹے ہوئے ہیں, ان میں اگر ایک بھاگے گا تو ایک کو بھاگتے دے کے دوسرا بھاگے گا, تیسرا بھاگے گا. لہذا یہاں غضب خدا ہے. اسی طرح سے اگر دین کے دینداری کے میدان میں کھڑے ہو اور تم نے قدم پیچھے ہٹا لیے تو سمجھ لو تم میدان جنگ چھوڑ کے جا رہے ہو اور اللہ کے غضب کے حقدار بننے والے ہو. اللہ نے کہا, بس میں آیت کا ترجمہ کر دوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین, سورہ صافات کی آیت نمبر 30, 31, 32, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. میں نے کتنے بجے مجلس شروع کی تھی بتائے گا کوئی؟ ایک صلوات بھیجے, میں گھڑی بھول گیا. آپ کتنے منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے؟ ہاں بس ٹھیک ہے, ایک صلوات بھیجیے محمد عالم. ابھی بہت ٹائم ہے, ابھی تاریخ کہاں بدلی ہے. تھوڑا کچھ 3.5 گھنٹے کی مجلس پڑھنے والے کے تذکرے ہو رہے ہیں. 3.5 گھنٹے آگرہ میں, اور ایک آدمی ایک لمحے کے لیے اونگنے نہ پائے. یہ ایسے ہی تھوڑی ہوتا ہے, یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب دل سے نکلے تو دل پہ جائے. واعظ غیر متعص کی بات اثر نہیں کرتی. خیر, تو بات سے بات میں کہتا ہوں, ترجمہ کم سے کم سن لیں جو میں نے آیت منتخب کی اس وقت گفتگو میں. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو کہیں اللہ ہمارا رب ہے. رب کا مطلب اللہ کے صفات حسنہ جن کی گنتی نہیں ہو سکتی. وہ حکمت والا بھی, وہ علم والا بھی, وہ قدرت والا بھی, وہ رحمت والا بھی, وہ اقتدار والا بھی, وہ غضب والا بھی, وہ جبر والا بھی, جن میں 99 نام لکھے ہوئے ہیں, انہی کو ہم نہیں سمجھ پاتے. اور پھر اس کے بعد دعائے جوشن کبیر میں 1000 صفتوں کا تذکرہ آیا, مگر وہ بھی محدود ہے. اللہ کے صفات حسنہ جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی, اور جو اس کے ذاتی صفات ہیں, یعنی ان میں کوئی یہ نہیں کہ یہ اور یہ سب کھچڑا بنا, وہ بس اس کا وجود ہے, یہی علم ہے, یہی قدرت ہے, یہی رحمت ہے, یہ آپ سب جانتے ہیں, وہی ادراک ہے, وہی حیات ہے. کھچڑا نہیں ہے کوئی کہ جمع ہوا, مرکب نہیں ہے, وہ ایک ذات ہے جس کے اندر, لیکن اس کے صفات کی ہر رخ کو پیش کیا جاتا ہے ایک نام سے. جب ہم کہتے ہیں قادر ہے تو قدرت کا تصور آتا ہے, تو علم کا نہیں آتا. قدرت کا تصور آتا ہے تو رحمت کا تصور نہیں آتا. ہم کہتے ہیں رحمت رحیم ہے تو ہمارے سامنے قہاریت نہیں آتی, جباریت نہیں آتی.
ارادہ نہیں آتا. بس زیادہ میں وقت نہیں لوں گا, آپ سمجھ گئے. ہر نام اللہ کہتے ہیں تو سب آتا ہے دماغ میں, مگر اللہ کہتے ہیں تو وہ جہاں ہماری عقل معاف ہو گئی, الہ ہمیں معاف کر دیا اور ہم نے مجبور ہو کے مان لیا کہ ہے بھیا اس کے علاوہ یہ دنیا چلی نہیں سکتی. بندے سے رشتہ سامنے نہیں آتا. تمام کلمات میں لفظ رب ایسا ہے. رب یعنی پالنے والے کو جانکاری بھی ہونا چاہیے. رب یعنی ماں باپ پالنے والے کو جانکاری, علم بھی ہونا چاہیے. اچھا میرے پاس علم ہے مگر میرے پاس طاقت نہیں ہے تو میں کہاں سے کر لوں گا؟ قدرت بھی ہونا چاہیے. اور اس کے بعد میرے پاس علم بھی ہے, طاقت بھی ہے, مگر ظلم کا مزاج ہے تو نہیں کر پاؤں گا. عدالت بھی ہونا چاہیے, رحمت بھی ہونا چاہیے, ارادہ بھی ہونا چاہیے, حیات بھی ہونا چاہیے. تو سارے لفظ جو کہے جاتے ہیں وہ ایک صفت کی طرف اشارہ کرتے. لیکن جب ربنا اللہ کہا تو اس کا مطلب اللہ میرا خالق بھی ہے, اللہ میرا رازق بھی ہے, اللہ میرا مدیر بھی ہے, اللہ میرا احسان کرنے والا بھی ہے, اور بس اللہ ہے. اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے میرا, نہ کوئی رازق ہے. رب تو بس اللہ ہے. میں نہیں کہنا چاہتا لیکن کہہ دیتا ہوں, یہ علی رب کے نعرے لگانے والے بعض آئیں. قرآن مجید میں صاف کہا ہے اللہ ربنا نہیں ہے, ربنا اللہ. اگر یہ ہوتا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو گنجائش تھی کہ علی بھی رب ہیں, حسین بھی رب ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب ہیں. مگر آیت کہہ رہی ربنا اللہ, ہمارا رب. اب اللہ رب, ہمارا رب اللہ ہے, علی رب, علی مربوب ہیں, علی وسیلے رب ہیں. محمد و آل محمد علیہ السلام فیض خدا کا وسیلہ ہیں, جو ادھر سے جاتا ادھر سے ادھر آتا نہیں ان کے بغیر, اور ادھر سے ادھر جاتا نہیں ان کے بغیر. وہ وسیلہ ہیں, وہ رب نہیں ہیں. وہ خالق ہیں, وسیلے خلقت ہیں. خالق نہیں, وسیلے خلقت ہیں. رازق نہیں, وسیلے رزق ہیں. زندہ زندگی دینے والے محیی نہیں, وہ حی ہیں اور وسیلے حیات ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جو کہے اللہ ہمارا رب ہے یعنی اس نے ہماری پرورش کے لیے جو نظام بنایا ہے, اسلام, دین, قوانین, حرام حلال, واجب مستحب, جائز ناجائز, اللہ کا حق, بندوں کا حق, اخلاق, عقائد, اعمال, وہ سب اس نے ہم رب ہے پالنے کے لیے یہ ڈیزائن بنایا. اللہ کو رب کہیں تو خالی منہ سے نہیں, پورے وجود سے, یعنی پورے نظام حیات کو مانے. میں روایات کا خلاصہ آپ میں نے روایت لکھ کے لایا تھا لیکن نہ وقت میں گنجائش ہو, نہ میرا حافظہ ساتھ دیتا ہے. پرچہ نکال کے پیش کر سکتا ہوں جو اس وقت گنجائش نہیں ہے. نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے. ائمہ طاہرین نے بھی جو اس کو بتایا ہے کہ اس کے رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بتایا راستہ پر اسی پہ چلنا ہے. وہ رب ہے یعنی تمام وہ چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ سب اس نے بنائی ہیں اور فراہم کی ہمارے لیے. کچھ براہ راست نہیں بھیجا, سب میں وسیلے ہیں. کہیں ملائکہ ہیں, کہیں یہ محمد عالم, اور محمد عالم محمد سب سے اوپر کا وسیلہ, اس کے نیچے بھی وسیلے 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 چل کے ہم تک آ رہا ہے. ماں باپ بھی وسیلہ بنتے ہیں, عالم بھی وسیلہ بنتا ہے, کون کون کتنے وسیلے بنتے, کسان بھی وسیلہ بنتا. وسیلوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے, نچلی سطح کے اوپری سطح کے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا کہ بس پرورش کرنے والا, ہماری زندگی چلانے والا, مادی, معنوی, روحانی, جسمانی, اخروی, دنیاوی, سب جگہ اللہ. ثم استقاموا, خالی کہہ کے نکل نہ گئے, ڈٹ کے کھڑے ہو گئے, صراط مستقیم پہ چلتے رہے. کبھی خواہشات نفس آئی ڈھکیل لیں, راستے سے نہیں ہٹے. کبھی اقتدار کی لالچ آئی, دین سے نہیں ہٹے. کبھی اولاد کی محبت نے دین ہمیں بگاڑنا چاہا, دین سے نہیں ہٹے. کبھی دشمن کی طاقت نے بگاڑنا چاہا, دین سے نہیں ہٹے. جب زندگی بھر نفس, ماحول, رسم و رواج, اولاد, بیوی, بچے, دوست, احباب, دشمن, سب کے دباؤ کے باوجود اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے صراط مستقیم پر جو ان کا راستہ ہے جن پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی, یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کا راستہ ہے, جب اس پہ زندگی کے آخری لمحات تک چلتے رہو تو اب انعاموں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت کیا ہے؟ روایات میں جائیے کہ واللہ ما انتم علیہ, یہ ہماری ولایت روایات میں ہے. یہ خالی روایات بغیر مفہوم کے پڑھی جاتی ہیں کہ خالی ولایت پہ ڈٹے رہنا. بے شک, مگر ولایت پہ ڈٹے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ علی تک پہنچے, علی کو اپنا ولی اور مولا مان لیں گے تو علی کیا اپنے کو منوا کے کھڑے ہو جائیں گے؟ علی اللہ کو نہیں منوائیں گے, علی رسول کو نہیں منوائیں گے, علی قرآن کو نہیں منوائیں گے, علی ہمیں چھوڑ دیں گے کہ نماز نہ پڑھو, مستی کرو.
علی تو کہہ رہے ہیں کہ جی چھوڑ دیں گے لوٹ مار کرو. نہیں شاید میں متوجہ نہیں کر سکا یا 40 منٹ آپ کو بھاری پڑ گئے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے اور پیچھے رکھوائیے. ایک پرزور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. استقامت کا مطلب ہے جو صراط مستقیم ہے, جو صراط مستقیم, جو دین اہل بیت ہے, جو مذہب اہل بیت ہے, جو ولایت پہ چلنا ہے. یہ ولایت انہوں نے کہا کہ ما نحن علیہ ما انتم علیہ واللہ ما انتم علیہ, تم جس راہ پر ہو. تو جو اصحاب ائمہ تھے وہ کس راہ پہ تھے؟ خالی ان کے قصیدے پڑھتے تھے, خالی ان کی شان میں نعرے لگاتے تھے. یہ جن سے پیغمبر ائمہ کہہ رہے ہیں محمد ابن مسلم سے, زرارہ سے, وہ کاہے پہ تھے؟ وہ ولایت پر تھے اور ولایت کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے. لہذا ان کے ہاں نماز بھی تھی, روزہ بھی تھا, واجبات بھی تھے, مستحبات بھی تھے. تو ولایت اکیلے کہیں نہیں آتی, ولایت آئے گی تو پورا دین لے کے آئے گی. یہ وضاحت 31 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب اس کے بعد جب یہ کر ڈالا تو 7 انعاموں سے نوازا جائے گا. صرف گناؤں گا اور تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے. تو تنزل علیہم, ابھی تو ہم یہی پڑھا کرتے تھے کہ شب قدر امر خدا لے کے صاحب امر پہ ملائکہ آتے ہیں, لیکن یہ شرف دین کی پابندی کے نتیجے میں, صراط مستقیم پہ ڈٹے اور جمے رہنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے معصومین کو, معصومین کے پیروکاروں کو. تو تنزل علیہم الملائکہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ تنزل ہے, تنزل سے علماء کرام, میرے بچے گواہی دیں گے کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں, کہ یہ ایک بار کے مضارع جو ہوتا ہے استمرار, اور یہ ڈھانچہ جو ہے استمرار یعنی کام بار بار ہوگا. یعنی جو لوگ راہ خدا میں جم کے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور ہمیشہ پابند دین رہیں, سلیمانی جیسے دکھائی دینے لگے, تو پھر ملائکہ ان پہ آنے لگتے ہیں. معصومین نے اس کی صراحت کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ملائکہ وحی کا نزول بند ہو گیا, ملائکہ وحی بند ہوئی ہے, ملک کا آنا جانا بند نہیں ہوا. آپ کہیں حدیث قصہ پڑھیں بیٹھ کے آ جاتے ہیں, ملک نہیں آ جاتے, ہوتے نہیں ہوتے. اب بالکل ہی ایک آدھ سبحان اللہ کہہ دیے بھائی. آپ کہیں بیٹھ کے محمد وآل محمد سے تذکرہ کریں, یہاں سے گھومتے پھرتے اوپر پہنچے, کہاں خوشبو لے کے آ رہے ہو, بڑا زبردست جنت الفردوس لگایا. انہوں نے کہا ہم گئے تھے وہاں, آپ کو چاہنے والے محمد وآل محمد کے, ان کے تذکرے کر رہے تھے, ہم وہیں بیٹھ کے تھے, خوشبو وہاں سے لے کے آئے. تو آپ جب چاہے ملائکہ بلا لیں, آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی, ملائکہ وہاں آتے ہیں. کتے پال لیجئے, گندگی نجاست پھیلا دیجئے, گانے کی آواز نکالیے, بھاگ جائیں گے, نہیں رکنے والے. ان کو صرف خوبی اور کمال پسند ہے. تو ملائکہ تو آتے ہی ہیں, لیکن ان کو اوپر ملائکہ آتے ہیں. روایات میں اس کی تشریح ہے. چھٹے امام, 8ویں امام مولا علی, 5ویں امام, ملتی جلتی روایتیں ہیں. میں ان کا خلاصہ سنا دے رہا ہوں. چھٹے امام کی خدمت میں شخص آیا, شخص نہیں ان کا ایک شاگرد ہے, شاید ابو بصیر کا. مولا سنا ہے کہ آپ کے پاس ملائکہ آتے ہیں. تو انہوں نے کہا واللہ ای واللہ, جب آدمی کو شک ہو تو قسم کھایا جاتی ہے. کہا ای واللہ, ہمارے پاس ملائکہ آتے ہیں اور ہمارے فرش کو اپنے پیروں سے رونقتے ہیں. کمال آپ ان کو, اماموں کی مختلف اماموں گفتگو کو میں خلاصہ بتا رہا ہوں, شاید یہ چھٹے امام سے نہیں ہے, 5ویں امام سے ہے, کہ مولا آپ اچھا آتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے بھی ہیں؟ تو کہا کہ سنو, وہ اتنے لطیف ہیں کہ جتنا ہم اپنے بچوں کے لیے لطیف ہیں وہ اس سے زیادہ لطیف ہیں. اب شراحت خود ہی سمجھتے رہیے گا. جھولا فاطمہ جھلا رہی ہیں تو دکھائی دے رہی ہیں, لیکن جب جبریل جھلا رہے ہیں تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اتنے لطیف ہیں. کہا اس کے بعد امام نے اشارہ کیا, دیکھو تکیہ رکھا ہے, اس پہ نہ جانے کتنے ملائکہ نے ٹیک لگائی ہے, اور ہمیں اکثر ان کے لیے مسند بچھانا پڑتی ہے. مہمان ہے نا, احترام, تو ان کے گھر میں آتے ہیں. کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں, اس کا جواب بھی دے دیا. اس کے بعد امام نے خود فرمایا کہ ہمارے پاس تو آتے ہی ہیں, لیکن ہمارے وہ شیعہ جو اس امر پہ پائیداری سے جمے رہتے ہیں, اور مولا علی کے جملے اور امام صادق کے جملے سب سمیٹ کے بتا رہا ہوں, قرآن کی بات مانتے ہیں, صالح عبادات کرتے ہیں, سرکشی نہیں کرتے,
نیکیوں سے دور نہیں ہوتے، نہج البلاغہ میں فکر ہے، بدعتیں نہیں کرتے، یعنی بنام مذہب اپنی طرف سے ایجادات نہیں کرتے، نیکیاں چھوڑتے نہیں، نیکیوں سے دور بھاگتے نہیں، سرکشی نہیں کرتے۔ برائی کرنے والے بھی تھے، خالی چھوڑے بیٹھا ہے، ایک دور بھاگتا، ایک سرکشی کر کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا، کہا یہ تینوں چیزیں نہیں کرتے، صالح عبادات کرتے، قرآن کی بات مانتے، اللہ کے بتائے راستے پہ چلتے، اور بدعتیں بھی نہیں کرتے، اچھے کام بنام مذہب رسم و رواج کو بنا کے نہیں لایا کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر فرشتے آتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب پھر آ کے خبر سنانا شروع کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، حزن نہ کرو۔ یہ دو جملے کیسے؟ خوف آگے کا ڈر، کل کیا ہوگا، کل روزی کیسے چلے، کل قیامت میں کیا ہوگا۔ حزن پیچھے کا پچھتاوا، نماز پڑھی ہوتی ہے، کسی فلاں کے ساتھ بدسلوکی نہ کی ہوتی، جب یہ استقامت کرتے ہیں دین پر، اڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں سیدھے مستقیم، تو ملائکہ کہتے ہیں دیکھو اب پیچھے کی باتوں میں پچھتاوے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ معاف کرے گا، اور آگے کے لیے خوفزدہ نہیں ہونے ضرورت ہے۔ تو حزن اور خوف کا ایک فرق یہ بتایا گیا کہ حزن پیچھے کا پچھتاوا ہے، اور خوف اگلی مشکلات کی پریشانی، قبر میں کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا۔ اس سے بچنا ہے کہ دین پہ جم کے، دین کے راستے پہ اعتدال کے ساتھ۔ استقامت کا ایک ترجمہ اعتدال بھی کیا گیا، نہ افراط نہ تفریط، جو آج کل ہمارے ہاں فیشن بن گیا، کوئی حقوق الناس میں لگا ہے، اسپتال بنایا جا رہا، مسجد میں کبھی نہیں دکھائی دیتا، کوئی مسجد کا نمازی عزادار بنا ہوا ہے لیکن پڑوس میں بچے بھوکے مرتے رہتے ہیں، یہ تبرک پھینکتا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کا اعتدال کے ساتھ استقامت جو ہے اعتدال بھی ہے۔ دوسرا خوف اور حزن کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جو مادی خطرے ہیں، بیماری اور اس طرح کے سے لے کے اور فشار قبر تک، یہ خوف ہے۔ اور حزن وہ ہے کہ جہاں آدمی دوسروں کی بگاڑ سے بچنے کے لیے، کوئی وہ نہ بگاڑ دے، بیوی نہ بگاڑ دے، بچے کی محبت نہ بگاڑ دے، پیسہ نہ بگاڑ دے، کہ ان دونوں چیزوں سے ہم تمہیں بچائیں گے، شیطان سے بھی بچائیں گے، لعنتوں سے بھی بچائیں گے۔ خلاف وارفون ولہم یحزنون۔ اور پھر ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوف نہیں، پیچھے کے پچھتاوا نہیں، آگے کی پریشانی نہیں، ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس جنت کو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس جنت کی خوشخبری لو۔ یہاں بھی روایت کہتی ہے کہ ملائکہ کے تو آئیں گے مگر اکیلے نہیں آئیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی اور حسنین علیہ السلام سب کے سرانے آئیں گے۔ مومن کے سرانے آئیں گے تو یہی سرانے آنا مومن کی خوش نصیبی بن جائے گا، اور وہی منافق کے سرانے جائیں گے تو ان کا یہی آنا اس کی مصیبت بن جائے گا۔ کہا وہ جنت کی بشارت دیں گے اگر تم، اور شہداء کے چہرے دیکھیے مسکراتی ہوئے، شہیدوں کی کتنی تصویریں آئی ہیں جو مسکرا کے دنیا سے رخصت ہوئے، سامنے ظاہر ہے ایسے یوسف کے فخر کھڑے ہوئے ہیں تو کیا کیفیت ہوگی۔ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اور اس کے بعد کیا، لکم فیہا ما تشتہی الانفس انفسکم وما تدعون۔ گنا رہا ہوں صرف تیسری چوتھی پانچویں چھٹی چیز، لکم، جنت کون سی جگہ؟ آدمی کی دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ جو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے۔ متنجن سنا تھا نام، ہمارے زمانے میں پکتا نہیں تھا، جنت میں مالک متنجن چاہیے۔ ہم نے بہت ہمارے زمانے کمبینیشن بن گئے تھے، مگر پھوٹ ککڑی ابھی تک پھیکی تھی، مجھے میٹھی والی پھوٹ ککڑی چاہیے۔ تو ایک تو وہ ما تشتہی الانفس، جس کو جانتے ہو اور چاہتے ہو، جس کی جو ہے ٹنڈے کے کباب چاہیے۔ اور وما تدعون، بہت سی چیزیں آدمی جانتا ہے، بہت سی ان کو حاصل کر لیتا۔ وما تدعون، اور کچھ وہ ہیں جن کی تمنا کرتا کاش یہ مل جائے، کاش یہ مل جائے، کاش مل جائے۔ جتنی ایسی تمنائیں دنیا میں تمہاری پوری نہ ہو پائی ہوں گی وہ بھی وہاں پوری ہو جائیں گی۔ میں پھر دوں، دنیا میں جو کھا پی کے گئے تھے اسی میں سے مانگ رہے ہیں۔ ٹنڈے کے کباب چاہیے، اور اب کس کی بریانی؟ ادریس کی بریانی چاہیے، اور کس کی نہاری؟ عبد الرحیم کی۔ میں پیسے مانگوں گا ان لوگوں سے کہ انٹرنیشنل تو ہو ہی گئے ہیں، اب ان کو امریکہ کینیڈا تک انشاءاللہ ان کی پہنچ جائے بزنس۔ تنظیم کو چندہ مانگوں گا ان سے، آپ لوگ خریدیے گا تو اس میں سے کاٹ کے ہمیں بھیج دیجیے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔
اچھا ان سے خریدے چاہے نہ خریدے گا، ہماری تنزیل المکاتب کی ایشاپ سے ضرور خریدیے. آن لائن تنزیل المکاتب نے کتابوں کا سیکشن وسیع کر دیا ہے، اردو، ہندی، انگریزی، گجراتی، بنگالی میں جو کتابیں ہم نے چھاپی ہوں، جو کہیں چھپی ہوں نہ چھپی ہوں، آپ جو کتاب ہم سے مانگیں گے ہم کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئیں گے. ہمارے پاس الحمدللہ ایسے رضاکاروں علماء کی ٹیم ہے جو فی سبیل اللہ یہ خدمتیں کر رہے ہیں. ہم آپ کو کتاب چھاپ کے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام شروع کیا گیا ہے کہ ہم خالی نصیحتیں کریں کہ اپنے ڈرائنگ روم میں ننگی تصویر نہ لگاؤ، تو آپ کہاں لگائیں گے؟ لہذا جو آپ کو لگانا ہے وہ بھی ہم فراہم کر رہے ہیں. آپ کے گھر کی سجاوٹ میں ڈرائنگ روم سے لے کے بیڈ روم تک جو مناسب ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ ہے جو آپ کو شرافت کی زندگی اور مذہب کی زندگی سننے کے لیے بھی دیتا ہے. اور نہیں آپ کو مذہب چاہیے تو قدرتی چیزیں بھی ہیں. محرم کا پورا سامان ہمارے پاس ہے. حج پہ آپ جا رہے ہیں تو حج پیکج ہمارے پاس ہے. عمرہ زیارت پہ جا رہے ہیں، عمرہ زیارت پیکج ہمارے پاس ہے. پیدائش سے موت تک، لکھنؤ میں رات میں تذکرہ کر رہا ہوں، پیدائش کے زعفران سے مثلا لے کے شہد سے اور موت کی کفن اور حنوط تک سب موجود ہے، اور سب آن لائن موجود ہے. تو ٹنڈے خریدیے چاہے نہ خریدیے، ہم کو آرڈر ضرور دیجیے گا. اور ہمارا ویب سائٹ بھی بن چکا ہے، اور ویب سائٹ تنزیل المکاتب کیا بھیا کیا نام ہے ویب سائٹ کا؟ ہمیں خود ہی یاد نہیں ہوا. ٹی ایم اسلامک ایشاپ TMIslamicEshop.com. اور ہمارا ویب سائٹ کے علاوہ جو اپلیکیشن ہے، ایپ عرب کہے گا تو ایب کر دے گا. وہ گاڑی کبھی پارکنگ میں نہیں کھڑی کرتا، ہمیشہ پارکنگ میں کھڑی کرتا ہے. ایپ جو ہے تنزیل المکاتب، اس میں جائیے گا، آن لائن کلک کیجیے گا. آن لائن الحمدللہ پورا مذہب پہنچانے کا انتظام. 5 سال کے بچے سے امریکہ، کینیڈا، چاہے جہاں بیٹھا ہو، آسٹریلیا چاہے جہاں بیٹھا ہو، آن لائن آپ پڑھانا شروع کریں. 5 سال کے بچے سے حوزے کی تعلیم تک، جس لیول کی آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، فل کورس کریں، شارٹ کورس کریں، ایک سبجیکٹ کریں. قرآن کچا ہے پکا کرنا چاہتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آن لائن کلاسز بھی ہمارے، جس کو ہم نے الحمدللہ اسی کورونا کی مصیبت کے دور میں اپنے مخلص بچوں، جوانوں، شاگردوں اور افاضل کی مدد سے سب کچھ الحمدللہ مارکیٹ آ گیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ادھر بھی توجہ فرمائیں. یہ خود ایصال ثواب بن جائے گا ریاض فاطمہ کے لیے بھی اور غلام عسکری کے لیے بھی. ایک صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر. جو تمہارے پاس معلومات ان میں سے کچھ مانگو وہ بھی ملے گا. اور جو تم نے سوچا کاش جو تم نے دنیا میں زندگی بھر کاش کیے تھے، پانی کے جہاز پہ نہیں بیٹھنے کو ملا. میرا ہی شوق ہے مثلا پانی کے جہاز پہ بیٹھ کے سمندر میں گھومنے جانا، حالات اجازت نہیں دیتے. اچھا اگر میرا شوق ہے زیارت کا اور نہیں جا پایا، لیکن ما تدعون، ہم نیچے والی منزل میں بیٹھے ہیں، حسین بہت اوپر ہے، مگر مالک میرا کاش، تو تو کہہ رہا ہے کہ پورا کرے گا یا مجھے وہاں لے جائے گا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ انہیں یہاں لائے گا، تو مجھے ہی وہاں لے جائے گا انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. جو تمنائیں دنیا کی رہ گئی تھی وہ سب وہاں پوری ہو جائیں گی، اور جو دنیا میں جان پہچان تھی وہ سب وہاں ملتا رہے گا. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ مولا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. بڑی شرم آتی پوچھتے ہوئے. کب نہیں پوچھو، شرماؤ نہیں، پوچھو. تو اس نے کہا کہ مولا جنت میں گانا بھی سننے کو ملے گا؟ آپ نے کہہ رہے ہیں ما تشتہی الانفس یا ما تدعون، یہاں ہم نے برگر نہیں کھائے، برگر کنگ نہیں کھایا اس لیے حرام ہے، یہ حرام. وہ میرے بچے نوجوان سنے میکڈونلڈ حرام، یہ حرام. حالانکہ وہاں سب ویجیٹیرین بہت اچھا ہے، وہ حلال ہے. اور فش کو جو حلال مطلق سمجھ لیا ہے وہ بھی غلط ہے. فش میں جا کے دیکھیے، اسکیل ہیں جو دیکھتے ہیں آپ، اور پھر یہ یقین حاصل کیجئے کہ وہ حلال سے نکلا. میں اپنے مشاہدے کہہ رہا ہوں، اس لیے فش کو وہاں یورپ امریکہ میں حلال مطلق سمجھ لیا گیا. نہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے آپ یقین حاصل کریں کہ پانی سے زندہ نکلا ہے یہ فش، یا پانی میں جال میں پھنسنے کے بعد مری. خیر، چھوٹی چھوٹی باتیں میں ہمیشہ اسی چھوڑتا رہتا ہوں آپ کے درمیان، شاید کسی تک پہنچ جائے، کوئی سدھر جائے اور اس کا بھی دین بچے. اور میرا حرام غذا اگر بدن میں گئی تو کربلا میں وہ لشکر یزید اسی سے تیار ہوا تھا جو حسین کی بات نہیں سن رہا تھا. حسین نے کہا میں رسول کا نواسا تم سے باتیں کر رہا ہوں اور تم میری بات نہیں سنتے. کہا تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہیں. تو نجس بھی حرام ہے. خدا کے لیے خود بھی، بچوں کو بھی آج موعظے کا اثر نہ ہونے کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہمارے جسموں میں حرام جا رہا ہے. اس حرام سے خود کو بچائیں، چاہے وہ رزق کے شکل حرام کی ہو، چاہے سودی کاروباروں کے پیسے ہوں، چاہے حرام چیزوں کے بیچنے کے پیسے ہوں، چاہے حرام چیزیں شراب خانوں کی نوکریوں کے پیسے ہوں، چاہے شراب سرو کرنے کے پیسے ہوں، اور چاہے وہ نجس ہو، اس سے اپنے کو آپ کو بچائیں. اور خود کو نہیں تو کم سے کم بچوں کو تو حلال کھلانے کی کوشش کریں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر.
تو جو کاش ہے وہ بھی تمہیں مل جائے گا. اور اس کے بعد یہ ہو گئی 6. اب تک تو تم جو سوچ رہے تھے, جو مانگ رہے تھے, جو تمہیں لگتا تھا مل جائے وہ پاؤ گے. اب سنو, وہ نزلا من رب الرحیم, یہ سب جو تمہاری خاطرداری ہے اس کا میزبان اللہ ہے. تو اب جو تم سوچ رہے ہو جہاں تمہاری فکر ختم ہوگی وہاں سے اللہ کا فضل شروع ہوگا. تو نے یہ نہیں سوچا یہ بھی مل جائے گا, تو نے یہ نہیں چاہا یہ بھی لے لے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. دنیا کی نعمتوں اور راحتوں کو ٹھکراتے رہیے تاکہ آخرت میں نعمتیں آپ کے لیے فراوان ہو جائیں. کربلا والوں نے نعمتیں ٹھکرائی تھی اپنی نعمتوں کے لیے نہیں, جنت ان کے پاس تھی. انہوں نے سب کچھ دیا تھا ہمارے لیے, ہماری دین میں. غلام عسکری کی بات پڑھنا چاہتا ہوں خاتمہ کرتے ہوئے. میں جو کچھ پڑھتا ہوں ان سے سیکھا پایا ہے. میں ایک جملہ بیچ میں کہا تھا پھر رہ گیا, اگر میرے اندر تھوڑا سا بھی اسلام ہے تو میرے فکر میں اگر کوئی اسلام کہیں سے تھوڑا بہت آیا ہے تو وہ شہید مطہری سے آیا ہے. اس لیے کہ جتنا آسان انہوں نے اسلام کر کے سمجھایا, علامہ طباطبائی کا لیول اتنا اونچا ہے کہ میں سب کچھ نہیں پہنچ پاتا. میں المیزان میں سب کچھ نہیں پہنچ پاتا, آج بھی نہیں پہنچ پاتا. تفسیر نمونہ مجھے سمجھا دیتی تو میں وہیں رک جاتا ہوں. اسی طرح سے شہید مطہری نے پورا دین جس طرح سے سمجھا دیا ہے. بڑے علماء گزرے ہیں اور بھی, اور بہت کتابیں لکھی ہیں, مگر دین ایک نارمل سا آدمی جو میرا جیسا دماغ کا ہے, جو بہت انٹلیکچوئل نہیں, بہت قابل نہیں, بہت ذہین نہیں, بہت پڑھا لکھا نہیں, اس کے لیے مطہری. اور اس کے بعد میرے زندگی میں اگر تھوڑا سے کہیں دین ہے, اگر میں داڑھی نہیں مون رہا ہوں, اگر میں نماز کوشش کرتا ہوں قضا نہیں کر رہا ہوں, کوشش کرتا ہوں وہ وقت پڑھ لوں, تو یہ تین جتنا جھلکیاں دکھائی دے رہی ہیں غلام عسکری کی زندگی کا نتیجہ ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ مطہری کو پڑھو اور غلام عسکری کی تحریریں پڑھ لو, غلام عسکری تقریباً سنو, انشاءاللہ زندگی کے اندر ایک اچھی تبدیلی آئے گی. اور کربلا میں حسین نے جو قربانی دی, میں اکثر دہراتا رہتا ہوں, اللہ نے انسان کو کیا دیا ہے, ایک زندگی دی ہے. اس زندگی کے بعد آگے بڑھتا ہے تو روزی ملتی ہے, مال دنیا, پھر آگے بڑھتا ہے شادی ہوتی ہے, اولاد ملتی ہے, پھر آگے بڑھتا ہے سماج میں ایک عزت اور ایک وقار ملتا ہے. یہ 4 بڑی چیزیں جو انسان کے پاس ہیں, زندگی, پیسہ, اولاد, عزت و وقار. غلام عسکری کہتے تھے یہ 4 سب سے بڑی چیزیں لیکن برابر کی نہیں ہیں. دولت, ساری زندگی آدمی اپنا وقت لگا دولت کماتا ہے, مگر دولت سے قیمتی چیز جان ہے. مال کو لگا کے لاکھوں روپے زندگی بھر جو جمع کیے تھے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس میں لگا سرجری کرا کے جان بچا لیتا ہے, تو جان زیادہ قیمتی ہے. جان سے بھی زیادہ قیمتی اولاد ہے. جس نے ابھی ہارٹ اٹیک, ہارٹ کا آپریشن 5 لاکھ دے کے کیا تھا, بچے پہ ایک چھوٹی سی مصیبت آ گئی, اس کی کڈنی فیل ہو گئی. بوڑھا باپ کہہ رہا میری کڈنی لے لو, ڈاکٹر کہہ رہے ہو سکتا مر جاؤ, کہا میں مر جاؤں میرا بچہ بچ جائے. تو اس کا مطلب جان سے زیادہ قیمتی چیز اولاد ہے. مگر شریفوں کی دنیا میں اولاد سے بڑی چیز وقار اور عزت ہے. عزت و وقار کے بچانے کے لیے آدمی جان, مال, اولاد سب لگا دیتا ہے. وہ کہتے تھے کہ غیاث فاطمہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی غلام عسکری کے ساتھ بسر کی, محبتوں کے ساتھ, اطاعتوں کے ساتھ, اور ان کی زندگی کے 2 حصے اللہ نے ان کا خوب امتحان لیا. زندگی کا آدھا حصہ اگر ان کے ساتھ گزارا تو آدھا حصہ تنہا گزارا, مگر استقامت کے ساتھ گزارا. نماز شب کا وقفہ لمبا ہو گیا, مصلی پہ بیٹھنے کی گھنٹوں سے بدل گئے. اپنے ہاتھوں سے کوئی آ جائے تو مہمان نوازی, پیروں میں طاقت نہ ہے تب بھی کوشش یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کی, ابھی جو بتایا بچوں نے 22 رجب کی نظر کا تذکرہ کر رہے تھے, اپنے ہاتھوں سے رکھنا, آخر تک یہ سب کرتی رہیں. استقامت ان کے ہاتھوں سے نہیں گئی. اسی لیے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو مولا علی سے بصرے میں جنگ میں جمل کے آنے والے نے کہا تھا کہ میں تو آ گیا آپ کے ساتھ لڑنے, میرا بھائی ایک ہے وہ محروم ہو گیا, وہ نہیں آ سکا. تو امام نے کہا نہیں آ سکا, یہ بتاؤ کہ اس کا دل کس کے ساتھ ہے. کہا دل تو آپ کے ساتھ ہے. کہا پھر اس کو وہی اجر ملنے والا ہے جو تمہیں ملا ہے. تو ریاض فاطمہ اکیلی رہیں, مگر غلام عسکری کے ساتھ ان کا دل تھا. لہذا 35 سال کے جہاد میں انشاءاللہ ان کو اجر اللہ اور دے گا کہ اب اکیلے لڑ رہی ہے اس سخت دنیا سے, اس جنجال سے, مصیبتوں, بیماریوں میں گزاری. ایک کنیز زہرا کا تذکرہ ہے جس نے دیندار زندگی بسر کی. میں اسی جگہ واپس لے آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے خواتین کی دنیا میں کربلا کے میدان میں جو زینب کبریٰ کا کردار دکھائی دیتا ہے, زوجہ ایسی کہ شوہر کنبہ ان کے حوالے کر دے کہ تم لے کے جاؤ بچوں کو, اب تم فیصلہ کرنا تو شہید ہو جائیں. اب بہن کیسی پوری دنیا جانتی ہے. عزت و وقار کی قربانی سب سے مشکل ہے شریفوں کی دنیا میں. غلام عسکری کہتے تھے کہ مگر کربلا والوں نے
جان مال اولاد تو دی ہی، وقار کی قربانی بھی دے دی تاکہ دین بچ جائے، اور ان کا دین نہیں، ان کے چاہنے والوں کا دین بچ جائے۔ عصر عاشور جب خیموں میں آگ لگی تھی، سر اس سے چادریں چھن گئی تھی، سب بیبیاں جمع ہو رہی تھیں، اس ہنگامے میں جب خیموں سے بیبیاں نکلتی ہیں، تازیانے مارے جاتے ہیں، زینب کبریٰ کا جو کردار ہے، ام کلثوم پہ تازیانہ اٹھا، ہاتھ بڑھا دیا، رباب پہ تازیانہ اٹھا، پیٹ کر دی۔ میں نے روایت میں ابھی پڑھا، اسی سال پڑھا، کسی موقع میں لکھا ہے کہ جب 11 محرم آئی تھی شاید، تو وہی میدان میں کھڑا ہو کہ بھیا سے کہا تھا تم امانتیں حوالے کر کے گئے تھے، میں نے امانتوں کو بچانے کے لیے اتنے تازیانے کھائے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں تو میرا پورا بدن نیلا ہے۔ کبھی کرتے کی دامن سے آگ بجھا رہے ہیں، کبھی جلتے خیمے سے بچے کو نکال رہی ہے، عجیب و غریب صورت ہے۔ بھیا کے سوکھے گلے پہ خنجر چلتا دیکھ کے بھائی نے کہا جاؤ بھی، زندہ حسین واپس آ گئی، ہر جگہ برداشت کیا، بھائی کی لاش کچلی، تڑپتی رہی۔ مگر ایک موقع ہے زینب بہت مضطرب دکھائی دیتی ہے، جب آخری خیمے میں بیویاں جمع ہو گئی، بچے جمع ہو گئے، لال آنکھیں کھول، سب خیمے جل گئے، ہم ننگے سر ہو گئے، چادریں چھن گئی، بیٹا اب دو ہی صورتیں ہیں، ہم مر جائیں اس خیمے میں جل کے یا ننگے سر خیمے سے نکلے۔ زینب کے جملہ کہہ رہا تھا ان کے لیے ننگے سر نکلنا دشوار تھا، مگر امام وقت فیصلہ دیا، پھوپھی اماں نکلو، نکالو سب کو۔ خدا مسکری کہتے تھے، مورخ لکھتا تو نہیں، اور میں نے پھر تاریخ میں اس سے ملتی جلتی کیفیت پڑھی، اور وہ فاطمہ بنت الحسین کی کیفیت کا جب خیمے جل رہے تھے اور ہماری پھوپھیوں کے سروس چادریں چھن رہی تھی تو ایک ظالم میری طرف نیزہ لے کے بڑھا، بچی تیز چلی تو تیز چلا، بچی دوڑی تو اس نے دوڑا کے بچی کی پیٹھ پہ نیزہ چبھویا، بچی گر پڑی۔ اب اس کے بعد جب ہوش آیا تو پہلو میں پھوپھی کی آواز آ رہی تھی، فاطمہ اٹھو، فاطمہ یعنی وہی سکینہ، فاطمہ اٹھو، فاطمہ اٹھو، جلدی سے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پھوپھی اماں کیسے چلوں؟ ارے سر پہ چادر نہیں۔ کہا بیٹا دیکھ تیرے پھوپھی کے سر پہ بھی تو چادر نہیں ہے۔ تو خیموں سے بیویاں نکال رہی ہیں، بیویوں کو نکالا، سب کو نکال دیا، اور اس کے بعد جلتے خیمے میں پھر بار بار آتی ہیں، شدت آتش واپس کرتی ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا کوئی قیمتی چیز کا؟ کچھ نہیں۔ کہا پھر کیوں پریشان؟ کہا میرے بھیا کی نشانی، جلتے ہوئے خیمے میں یا علی کہہ کے گئیں، بیمار بھتیجے کو غش کے عالم میں سینے سے نکال لگا کے لے آئی۔ اب ذمہ داری ان کے اوپر ہے۔ 11 محرم کو خود کو گھوڑے سے گرایا، اونٹ سے گرایا، بھیا کا مرثیہ پڑھا، بیٹے کو بھتیجے کو تسلی دی، سنبھال سنبھال کے قافلہ لے کے چلتی رہی، صبر کرتی رہی، دربار ابن زیاد میں لے جائی گئی۔ میں جملہ کہوں، ابھی میں نے کسی عالم کی سیرت میں پڑھا ہے، بڑے فقیہ کی، کہ ان کے سامنے مجلس پڑھ رہا تھا خطیب، ایک مرتبہ اس نے کہا دخلت زینب ابن زیاد، زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، آگے پڑھنے لگے تو کہا رک جا پہلے مجھے اس پہ تو رونے دے۔ زینب دربار ابن زیاد میں جا رہی ہیں، اس پہ تو رونے دے۔ دربار میں جانا وہ بھی ننگے سر، برداشت کیا، مگر جب لٹا قافلہ دربار یزید تک پہنچا روک دیا گیا، آئینے لگے، تماشائی جمع ہو، بھیڑ ہو، مدرکہ اڑانے والے آئے، لٹے قافلے کو لیے بیٹھی، ظالم نکلا، چلو، اٹھ کے کھڑی ہوئی، جائیں گے نہیں جائیں گے، تب تک نہیں جائیں گے جب تک چادر نہ لائے، ننگے سر اب نہ جائیں گے۔ ہم کوفے کے بازار سے گزر گئے ننگے سر، ہم ابن زیاد کے دربار سے، شام کے بازار سے، آئینوں کے بیچ میں پتلی گلیوں میں ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے چھپتے ننگے سر ہم گزر کے آ گئے، اب ہم ننگے سر دربار یزید میں جائیں گے۔ ظالم تادیانہ لے کے بڑھا، زینب چلو ورنہ یہ تادیانہ لے کے جائے گا۔ علی کی بیٹی کو ایک بار جلا لایا، ارے تو سمجھتا کیا ہے، ہمارے عباس کے بازو کاٹے، ہمارے اکبر کے گلے میں برچھی ماری، ہمارے حسین کا سر کاٹا، ایک بیٹا ہے اس کو قیدی بنا کے لائے، ہمیں کمزور سمجھ رہے ہو؟ ہم کمزور نہیں، ہم دربار میں نہ جائیں گے۔ آواز دی سکینہ آؤ، رباب آؤ، ام کلثوم آؤ، میں بددعا کروں تم آمین کہو۔ ہاتھ اٹھتے تھے کس کے؟ اس فاطمہ کے بیٹی کے کہ جو گھر کے اندر سے علی کی گرفتاری پہ کر رہی تھی، خلو ابا الحسن، چھوڑو ورنہ بال بکھراؤں گی۔ بکھرے نہیں تھے، گھر کے اندر تھی، مسجد النبی کی دیواریں اٹھی، اس کی بیٹی زینب کہہ رہی ہے کہ بددعا کروں گی سب تباہ ہو جاؤ گے۔ کھنکتی ہوئی زنجیروں کی آواز آئی،
समझ गई इमाम बहुत कुछ कह रहा है। मुड़ी भाई बेटा क्या, कब भी हम ना बड़ी कुर्बानियां, एक और बद्दुआ न कीजिए, बाबा का पैगाम पहुंचाना है, दीन की बका का इंतजाम करना है। ज़ैनब ने ये बेकार की कुर्बानी भी दे दी ताकि सदियों तक दीन चलता रहे। ऐ ज़ैनब की कनीज़ों, ऐ सैयद सज्जाद के गुलामों, ऐ अली अकबर की अजान पे गिरिया करने वालों, ऐ हुसैन की तिलावत पे रोने वालों, तुम्हारे घरों से तिलावत कुरान की सदाएं आती रहे, तुम्हारे घरों में अल्लाह अकबर की सदाएं आती रहे, तुम्हारे घरों से मातम और गिरिया की सदा जो ज़हरा की सदा थी वो आती रहे, ताकि अजान दिला के हुसैन ने जो जगाना चाहा था वो बेदारी आ जाए। बीबियों तुम्हारे सरों पे चादरें ना हटने पाए, हट गई है तो डाल लो, तुम्हें ज़ैनब का वास्ता, और घर में बेपर्दा हो तो कम से कम मजलिसों में आके अपनी ज़ैनब का दिल न दुखाओ, सैयदा का दिल न दुखाओ जो वहां आके बैठ जाती है। उठो, दीनदार बनो और दीनदार बनने की मुहिम चलाओ ताकि करबला की फतेह का ऐलान हो जाए। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, जिनके इस हालिसा मजलिस है माबूद, हम सब खाती इंसान हैं, हर एक से कुछ लग़ज़िशें ख़ताएं हैं, उनकी बहक़ ज़हरा शफ़ीअ महशर उनकी लग़ज़िशों की मग़फ़िरत फरमा। माबूद, जवार मासूमीन में ख़तीब आदम के साथ उन्हें ज़िंदगी, अब दायमी ज़िंदगी इनायत फरमा। बारला मोहम्मद आले मोहम्मद का तज़किरा करके जो दिल नरम होते हैं या मेज़ा में ख़ास करके हमारे दिलों को तौबा की तरफ माइल फरमा। हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार यानी पिछले गुनाहों का हिसाब करके उनके छोड़ने की पक्की नीयत करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जो हम पे वाजिबात हैं उन्हें अदा कर देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हमें गुनाहों से बचा, वो गुनाह जो वक्त मौत ईमान को छीन लेते हैं। परवरदिगार, उन गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा और उन गुनाहों से हमें बचा। जो क़ब्रों में उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो बीमार उन्हें शिफा दे। ये वबा जो इस वक्त फैली हुई, परवरदिगार सब इसका शिकार हैं। माबूद, इस वबा से इंसानियत को नजात इनायत फरमा। इस वबा को जो दुश्मन इंसानियत बड़ा कर रहा है, फैला के इंसानियत को तबाह कर रहा है, नस्लों को ख़त्म करने की साजिशें कर रहा है, उन दुश्मनों को नीस्त व नाबूद कर दे। अतबात आलियात की हिफाजत फरमा। दीन के खुदमत गुजार उलमा, फ़ुक़हा, मराजे, रहबर इनक़िलाब इस्लामी और आयतुल्लाह लुब्ना सिस्तानी ख़ास करके इन दोनों मराजे को तूल उम्र, तंदुरुस्ती और सेहत के साथ इनायत फरमा। हमारे जवानों को जो हमारे उलमा से मुतनफ़िर किया है साजिश करने वालों ने या ना समझों ने, उन्हीं की किताबें हैं जिन्होंने हम तक अक़ायद पहुँचाए हैं, आज उन्हीं को अक़ायद में कमज़ोर समझा जा रहा है। इससे बड़ी नादानी क्या होगी। परवरदिगार, इन नौजवानों को शऊर दीन इनायत फरमा। इन्हें बसीरत दे कि नज़े पर जो कुरान बुलंद किया जाता है और जो कुरान हाथों में लेकर पढ़ा जाता है, और वो जो मस्जिद ज़रार बनाई जाती है और वो मस्जिद जो इबादत के लिए बनाई जाती है, इनके दरमियान फासला दे सके, मस्जिद ज़रार को तोड़ने की हिम्मत कर सकें और मेज़ों से कुरान को हटाने की हिम्मत कर सके। परवरदिगार, हम सबको हज उम्र ज़ियारत का शरफ इनायत फरमा। मालिक, हम अरबईन की ज़ियारत से महरूम हो गए। परवरदिगार, बस अब इस महरीनी को आगे न बढ़ा। माबूद, हमें उसी तरह से अपने अमाल खैर अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा जो तेरी बारगाह में कबूल होने के लायक हों। ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी कर, हमें इस लायक बना कि उनका सामना करने के लायक हो जाए, हिम्मत हो जाए, उनके कदमों में कोई जगह दे दे, कोई नौकरी उनकी इनायत कर दे, उनके नासिरों में हमें शामिल कर दे। हमें इत्ता हमारे ऊपर ज़रूर करम कर दे। हालात ज़ुहूर फराहम फरमा। ग़ैबत के दौर में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, यानी दीनदार बनो और दीनदार बनाओ की मुहिम को इतना तेज़ कर कि जिन मुखलिस और सालेह मुंतखब बंदों का नासिरों का इमाम इंतज़ार कर रहे हैं, वो नासिर हमारे दरमियान से निकल सकें। एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की कम अज़ कम तिलावत करके मरहूमा रियाज़ फ़ातिमा बिन्त अली हमज़ा ज़ौजे बानी तंजीम मौलाना गुलाम अस्करी की रूह को हदिया कर दें। और फिर एक बार और इन सारे तूरों की तिलावत करके बानी तंजीम, खानवादे तंजीम, बानी तंजीम जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह फैला हुआ है, उनके मरहूमीन और तमाम खादिमान इदारा, मुंतज़मीन, मुदर्रिसीन, मुआविनीन, मजलिस इंतज़ाम के बुज़ुर्ग उलमा सब जो दुनिया से गए उनकी लिए तरहीम कर दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن